बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त मैं ऐवान सदर में मौजूद हूँ। सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर आवर प्रोग्राम एंड एज आवर व्यूअर्स कैन सी कि आपने मास्क पहना हुआ। यू हैव बीन वेरी एक्टिवली इंगेज्ड इन अवेयरनेस रिगार्डिंग कोविड, और अब दूसरी वेव की बात भी हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं उसी हवाले से पूछूंगी कि आपने देखा पाकिस्तान ने कैसे इसको कम्पीट किया, और अब पाकिस्तान जो मैनेजमेंट कर रहा है कोविड की, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं इसीलिए मास्क पहन कर आपके साथ गुफ्तगू शुरू करना चाहता था, क्योंकि लोगों को ये अंदाज़ा हो जाए कि कोविड ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इसकी सेकेंड वेव आई। और पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस जो थे वो तकरीबन 6,600 रोज़ाना रिपोर्ट हो रहे थे। और उसके बाद हुआ ये कि जब कम होना शुरू हुआ तो कम होते होते 185 या 200 के करीब पहुँचे, और उसके बाद फिर ये अब उसी लेवल पर चलता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुआ। इसके मुतालिक दुनिया भर के अंदर कोविड का एक सेकेंड वेव आ रहा है। अच्छा, और सेकेंड वेव नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जैसे सर्दी हो रही है, तो सर्दी के साथ फ्लू जैसे वायरसेस बढ़ जाते हैं। तो ये फ्लू तो नहीं है, मगर फ्लू से मिलता जुलता वायरस है जो सर्दियों के अंदर फिर दोबारा अपनी ताकत गेन करता है। तो मैं समझता हूँ कि 3 चीज़ें जो पाकिस्तान ने की और बड़ी अच्छी तरह से की, उनको रिपीट करना चाहता हूँ कि मास्क पहने और हुकूमत ने भी तकरीबन सारी महफिलों के लिए इसको पाबंद कर दिया है कि लोग इसको पहने। जब कोविड शुरू हुआ था, जब मास्क मिलते भी नहीं थे, पाकिस्तान ने बड़ी तैयारी की, पीपीईज नहीं मिलते थे, पाकिस्तान ने तैयारी की। पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी कर रहा है, मगर अब मास्क अवेलेबल है सब के लिए तकरीबन, तो लिहाजा ज़रूर पहने, मास्क पहने, हाथ धोएं, क्योंकि हाथ के ज़रिए वायरस जो है वो लंग्स में और मुंह में जा सकता है। और तीसरे ये कि फ़ासला रखें। इन 3 चीज़ों की अगर पाबंदी कर लें तो कोविड से आप दूर रहेंगे। बुज़ुर्गों के मुतालिक ज़्यादा एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि उनकी तरफ ये हलाकतों की तरफ ज़्यादा गया, तो लिहाजा हमने मसाजिद के लिए भी तो SOPs का ऐलान किया, बाज़ारों के लिए भी, हर जगह के लिए किया। तो वो SOPs पर पाबंदी रखें। जनरली मैं ख़ुद जैसे जैसे ये कम हुआ तो मुझे ख़ुद, और जिन महफ़िलों में मैं अपने दोस्तों के साथ मुलाकात कर रहा था, उसके अंदर भी मुझे एहसास हुआ कि लोग ख़ुद पूरी उस तरह से फॉलो नहीं कर रहे। मैं अपनी मिसाल आपको दूं कि मास्क लगाने में पाबंदी है, मगर जो वॉशिंग ऑफ हैंड्स की फ्रीक्वेंसी थी वो कम हो गई मेरी अपनी, तो लिहाजा मैं अब दोबारा उसी कैफियत में आ रहा हूँ कि अपने हाथ को या तो सैनिटाइज़र से साफ़ करूँ या हाथ धोऊँ। तो तो ये इमरजेंसी वाली सूरत हाल की तरह ही आप समझते हैं कि लोगों को SOPs फॉलो जी करने बिल्कुल। चाहिए? और फिर देखें, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत है जो दुनिया में रिकग्नाइज़ हुई। अब उस जीत को किसी तरह से हम कुर्बान नहीं करें। हमारी मईशत बेहतर रही, उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स दोबारा, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स का कल का मैं बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट्स प्री कोविड लेवल तक पहुंच गई हैं। हमारा जो GDP है वो भी 0.5 तक गया, उससे नीचे नहीं गया, हालांकि पड़ोसी ममालिक में -23 तक GDP गया इस अरसे के अंदर। तो लिहाजा जो हुकूमत की पॉलिसी थी कि टोटल लॉकडाउन नहीं, स्मार्ट लॉकडाउन, जहाँ पर हो रहा हो वहाँ पे लॉकडाउन किया जाए, लोगों को रोज़ी से महरूम नहीं किया जाए, लोग भूखे ना पड़ें, और उसके साथ साथ जो पूरी कौम ने मिलकर एक फराखदिली के साथ लोगों के खाने पीने की, राशन डिस्ट्रीब्यूशन का ख्याल किया, और हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम भी साथ साथ चलाया। अल्लाह से मसाजिद भी खुली रखी, अल्लाह से दुआ लौ लगाते रहे। तो मैं समझता हूँ ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है जिसकी वजह से पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई। तो वो कॉम्बिनेशन मुस्तकबिल के लिए भी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, ये तो एक बहुत अच्छा मैसेज हो गया। बीइंग हेड ऑफ़ स्टेट, ज़ाहिरी बात है आप एक न्यूट्रल वो हैसियत रखते हैं कि सारे लोग आपकी तरफ देखते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस के हवाले से भी। लेकिन व्हेन यू टुक ओवर दिस ऑफिस, आपके जहन में भी एक एजेंडा, कुछ पॉलिसी मैटर्स होंगे जो आपने सोचा होगा कि आप करेंगे। अगर मैं आपकी प्रायोरिटी पूछूं सदर पाकिस्तान की हैसियत से, तो क्या रही हैं, कितना अचीव हुआ वो एजेंडा जो आपका एज़ प्रेसिडेंट एजेंडा आपने सेट किया था, और क्या चैलेंजेस आपको पेश आए? जी, मैं सियासत के एतबार से न्यूट्रल होने की कोशिश करता हूँ, मगर मेरा मोमेंटम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 25 साल की मेहनत का, वो मोमेंटम एंटी करप्शन है।
وہ میرے اندر سے کوئی نکال نہیں سکتا. کوئی مجھ سے کہے کہ نیوٹرل ہو جاؤ ٹورڈز دا کرپٹ پیپل, میں نہیں ہو سکتا. باقی سارے معاملات ٹھیک ہیں, مگر کوئی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں سب کو برابر کر دوں, چور کو بھی برابر کر دوں اور جو ایماندار ہیں ان کو بھی برابر کر دوں. تو وہ نیوٹرلٹی میں اپنے اندر پاتا بھی نہیں ہوں اور کوشش بھی نہیں کرتا ہوں, کیونکہ ایز فار ایز دا اسٹیٹ از کنسرن میں دیانتداری ایک سب سے اہم پہلو رہے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن اسلام کا پیغام دیا تو لوگوں سے کہا کہ تم میرے پر بھروسہ کرو گے. لیڈرشپ بھروسے والی ہوتی ہے, کہ امانت داری ہوتی ہے, کیونکہ وہ امانت رکھتا ہے, تو لہٰذا وہاں سے وہ پیغام چلتا ہے کہ امانت داری بے انتہا ضروری ہے. تو اس میں نیوٹرل نہیں ہوں گا, نہ ہونا چاہتا ہوں. جس طرح سے ایک جوڈیشری ہے وہ نیوٹرل نہیں ہوگی, جہاں اس کے پاس سامنے چور اور کرپٹ لوگ جائیں گے تو جوڈیشری فیصلہ کرے گی, یہ نہیں کہے گی کہ یہ سیاست دان ہے تو سیاست میں ہم کو نیوٹرل ہونا چاہیے. تو اس میں نیوٹرل نہیں پاتا ہوں اپنے آپ کو, مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس ذمہ داری جو مجھے دی گئی اس کے اندر اپارچونیٹیز بڑی ہیں, اور چند ایک اپارچونیٹیز کو میں نے پوری طرح سے ایکسپلائٹ کیا ہے, کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ بعض چیزوں کے اندر جو غیر سیاسی ہیں, مثال کے طور پر کووڈ کے اندر میں نے ایک علماء کے ساتھ ایک رابطہ شروع کیا تھا 1 سال پہلے سے. 1 سال پہلے سے 4 ایشوز پر علماء کو میں نے خط لکھا تھا, آئیڈیالوجی کونسل کو, ان کے ذریعے علماء کو. وہ یہ کہ عورتوں کی وراثت کا اہتمام پاکستان میں زیادہ کیا جائے. میں نے لکھا تھا 1 سال پہلے, جس اپریل 2019, کہ ہاتھ دھونا وضو کے ساتھ بہت ضروری ہے, کیونکہ اس سے بیماریاں چلتی ہیں. تو میرا دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ, یعنی جب سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں کہ کووڈ آ رہا ہے, مگر میں نے کہا کہ وضو کے ساتھ جو ہاتھ دھونا ہے اس کے اوپر پابندی لوگوں کو ذرا سا زیادہ اس طرف اجاگر کرے. تیسرا یہ تھا کہ فارسٹری اور یہ پیڑ لگانا, اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اس کو پورا کریں. اور چوتھا یہ تھا کہ پانی کے اندر پانی کے ضیاع کو روکا جائے. تو یہ وہ پرائرٹیز تھیں جو میں نے علماء کے ساتھ رابطہ کیا. جب کووڈ آیا تو وہی رابطے کے اندر پھر میں نے ایک رول اپنا پایا کہ نان پولیٹیکل ہے, مگر علماء کو بلا کر SOPs کے حوالے سے ان کو یکجا کیا. ٹی وی اور بہت سارے لوگ مسلسل اعتراض کرتے رہے کہ تم کیسے مسلمان ان سے بہتر ہو جہاں مسجدیں بند ہیں, حرم بند ہے, حرمین بند ہیں, سارے مسلمان ممالک میں مسجدیں بند ہیں, تم کون سے ایسے پکے مسلمان ہو کہ تم نے مسجدیں کھول دیں. اللہ نے برکت ڈالی. تو وہ دوسرا. پھر تیسرے یہ کہ صحت کے حوالے سے میرا بیک گراؤنڈ پریونشن کا تھا, تو میں صحت کے اندر میں مسلسل اس بات کی کوشش کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. جیسے میری بیوی نے چھاتی کے کینسر کے حوالے سے ایک مہم کو پکڑا, پچھلے سال کم اور اس سال بہت زیادہ. اس کے اندر بھی میں نے اس کی مدد کی. اس کے ساتھ ساتھ میری خواہش یہ ہے کہ زچہ اور بچہ کی ذمہ داری نیوٹریشن, اور عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے ایک ایکس رے رکھ کر سٹنٹنگ کی طرف لے کر آئے لوگوں کو. 40% لوگ سٹنٹڈ ہوتے ہیں. اچھا, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا اپنی جو ان کی پرائرٹیز ہیں وہ ہم نے سنی ہیں. اس وقت ملک میں جو سچویشن ہے, جو پولیٹیکل چیلنجز ہیں حکومت وقت کے لیے, اس میں صدر پاکستان کی کیا سوچ ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی, پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, اگر ہم 1 بائی 1 یہ جو آپ نے اپنی پرائرٹی لسٹ ہمارے ساتھ شیئر کی ہے, ویمن امپاورمنٹ ظاہر ہے اس میں ہمیں ایک سب سے بڑی پرائرٹی نظر آتی ہے. انہیریٹنس کے لاز کے حوالے سے اسپیشلی اگر KP کی بات کریں تو وہاں پہ ابھی تک اس طرح کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. آپ کو چیلنج کیا لگتا ہے ہمارے سسٹم میں؟ آپ ایسے سیاست بھی کر رہے ہیں, پارلیمنٹ میں آپ رہے, تو کیا آپ کو چیلنج لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے سب سے بڑا چیلنج کہ معاشرہ جن برائیوں کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے نا, جس کو چیلنج کرنے کے لیے معاشرہ خود تیار نہ ہو, وہ سب سے مشکل ہے. قانون موجود ہے, قانون پاکستان میں وراثت کا ہمیشہ سے موجود تھا. اللہ کا قانون وراثت کا اتنی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ اس کی وائلیشن ہونا بہت بڑا عظیم گناہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے.
تو لہٰذا علماء کو میں خاص طور پر، جیسے آپ نے کے پی کا ذکر کیا، میرے پاس کچھ خواتین ایم این ایز کے پی کی آئیں، انہوں نے مجھ سے ایک ایگزیجریٹڈ فارم میں کہا جی بالکل وراثت نہیں ملتی، مگر ملتی ضرور ہوگی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ علماء کا رول معاشرے کے اندر، مسجد کا رول جو ہے وہ ایک قوم بنانے کے حوالے سے بڑا اہم ہے۔ دیکھو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے رہے کہ بعض مساجد میں ایکسٹریمزم کی بات چلی، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی دہشت گردی وہاں سے چلی، جس سے میں اتفاق نہیں کرتا، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مساجد کا رول وہ ہونا چاہیے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ انہوں نے ساری اچھائی مسجد کے ذریعے پھیلائی، لوگوں کو 5 مرتبہ نماز کے لیے جمع ہوتے تھے، کچھ نہ کچھ ہدایت کرتے تھے، تو وہ رول مسجد کا واپس آنا چاہیے۔ تو عورت کی امپاورمنٹ جو ہے، جو ایک مغربی انداز سے سوچتے ہیں، یہ 1400 سال پہلے وراثت کے اندر، جب دنیا میں وراثت نہیں تھی، یعنی یورپ کے اندر عورت کی وراثت تو پھر 100-200 سال پہلے تک نہیں تھی، تو اس وراثت کو جو اسلام لے کر آیا اس کے اندر کسر ہے، تو میں یہاں امپلیمنٹیشن میں کسر ہے، معاشرہ نہیں امپلیمنٹ کرتا، کبھی کبھی کہتا ہے کہ جی جہیز دے دیا، شادی کر دی، جہیز دے دیا، بس کافی ہے۔ تو میں نے علماء کو اس میں بڑا مثبت پایا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ علماء نے ہم سے گزارش کی تھی، اب ہم اس کو زیادہ لے کر چلیں گے، علماء نے گزارش یہ کی تھی منسٹری آف لاء سے کہ کوئی پوسٹرز بنائیں، مساجد میں لگیں، تاکہ وہ بھی اس بات کا پرچار زیادہ کرے، اور ہم نے یہ 52 جمعوں کے حوالے سے بھی اب بات شروع کی ہے کہ علماء اس پر تیار ہیں کہ حکومت ٹاپکس کا تعین کر لے کہ بھئی پہلا جمعہ مارچ کا یہ ہوگا، ہم ان کو واز دینے کے لیے کچھ نہیں دے رہے، ہم اپنا ٹاپک کا پریپریشن ان کو دے دیں، وہ جو مرضی آئے واز کریں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ سارے ملک میں جب اچھائی کے، سچ بولنے کے اعتبار سے، بے ایمانی سے دور رہنے کے اعتبار سے، انکساری کے حوالے سے، میرے نبی کی اسوہ حسنہ کے اعتبار سے جب پرچار ہوگا تو یہ قوم کی مکمل طور پر بننا شروع ہو جائے گی۔ اچھا، جو دوسرا ایشو جس کے حوالے سے آپ نے بات کی چاہتی کہ کینسر، اور اگر میں ہمارے ہاں جو ہیلتھ سسٹم رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف سے ظاہر ہے آپ کا تعلق ہے، کچھ انیشیٹو انہوں نے لیے بھی ہیں، لیکن اوورآل اگر آپ پاکستان میں سسٹم ہیلتھ کا دیکھیں تو اویئرنیس اس میں سب سے بڑا ایک پرابلم ہے، جس کی وجہ سے بہت کمپلیکیشنز ہمیشہ سے رہی۔ انفراسٹرکچر کم ہے، دیر از نو ڈاؤٹ، ڈاکٹرز پر کیپیٹا کم ہے، دیر از نو ڈاؤٹ، فیسلٹیز نہیں ہیں، لیکن اویئرنیس کے حوالے سے اس کو آپ جو فرسٹ لیڈی جس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل اونرشپ اگر آئے گی تو اویئرنیس زیادہ افیکٹولی ہو سکتی ہے؟ اسی وجہ سے جو آپ نے فرمایا، آپ نے کہا کہ ڈاکٹرز کی کمی ہے، اسپتالوں کی کمی ہے، اسی وجہ سے اویئرنیس بہت ضروری ہے کہ بیماری مت ہو، اگر اوائڈ کر سکتے ہو تو بیماری مت ہو۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہیپاٹائٹس کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر ٹیوبرکلوسس کے لیے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر کمیونیکیبل ڈیزیزز جو ہاتھ سے، سانس سے لگتی ہے، جس کے لیے کمیونیکیبل یہ کہ ہم ماسک پہنے تو دوسرے کو نہ لگے، مثال کے طور پر وہ بیماریاں، تو اس کے لیے اویئرنیس بے انتہا ضروری، اور یہ کام 1 روپیہ اویئرنیس پر خرچ ہوگا تو 1000 روپیہ علاج پر بچے گا۔ تو لہٰذا اس چیز کے اندر مجھے کہیں بھی کوئی ریزسٹنس نظر نہیں آیا، سب نے اس کے اندر کوآپریٹ کیا، میڈیا نے سب سے زیادہ، اور وہ جو تیاری ہماری کووڈ کے حوالے سے ہوئی ہے، تو میں یہ جانتا ہوں اب اور سمجھتا بھی ہوں کہ اس کے اندر اویئرنیس کے لیے اب ملک اور قوم کے ساری چیزیں، فیسلٹیز اب تیار ہیں۔ اب جیسے جیسے میں بھی اس بات کو پک کروں گا، جیسے میں اب سمجھتا ہوں کہ ایک چیز کی بڑی گنجائش ہے، وہ ہے ٹیلی ہیلتھ۔ اچھا، ٹیلی ہیلتھ کہیں کہیں شروع ہو گیا، اور کہیں کہیں مزید پورا اس کو پھیلانا چاہیے۔ کیوں پھیلانا چاہیے؟ کہ ایک عورت، میں عورتوں پر اس وجہ سے فوکس کرتا ہوں کہ قائد اعظم نے یہ کہا کہ جب تک عورتوں کو مین سٹریم میں تم نہیں لاؤ گے، اور میں اسلامی زاویہ مین سٹریم کی بات کرتا ہوں، جب تک عورتوں کو مین سٹریم پہ نہیں لاؤ گے تو معیشت جو ہے اس میں وہ ترقی نہیں ہو سکتی۔ تو میں یہ جانتا ہوں کہ عورت کی ذمہ داری پرائمریلی اس معاشرے کے اندر اپنی اولاد کو بڑا کرنے کی بھی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر گھر بیٹھ کر وہ ٹیلی ہیلتھ یا آئی ٹی کے ذریعے اپنا کام کر سکتی ہے تو کتنی اچھی بات ہے، باہر نکل کر بھی کر سکتی ہے تو کتنی اچھی بات ہے۔ تو میں ٹیلی ہیلتھ پر اس وجہ سے فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ ڈپریشن پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہے، اس کے لیے کوئی مدد ہونی چاہیے۔ آپ ڈپریشن سے ریلیٹڈ کرائم بہت دیکھتے ہیں کہ ماں نے بچوں کو مار دیا، باپ نے یہ کر دیا، باپ کو غصہ آیا اس نے یہ کر دیا۔ یہ کرائم جو ہے
یہ تو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں نا، نیچے تو بہت سارا ڈپریشن کی کیفیت ہے جس کے لیے کوئی ہیلپ کسی کے پاس نہیں ہے. اگر عورت یا مرد گھر کے اندر کسی سے ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو لوگ کہیں گے پاگل تھوڑی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائے. تو لہٰذا وہ ریچ جو ہے کہ ٹیلی فون اٹھائے، کوئی بھی بیمار جیسا بھی ہو، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، اسپتال جانے کے اعتبار سے اس سے پہلے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا. یعنی میرے سر میں درد ہو اور پیٹ میں درد ہو تو میں سوچتا ہوں، میرے بچے سوچتے ہیں، کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، مجھ سے پوچھ لیتا ہے بھائی کیا کیا جائے. تو یہ ہیلپ جو ہے، بجائے ڈاکٹر کے پاس جائیں یا فارمیسی سے اپنی مرضی سے دوا لے لیں، ٹیلی فون اٹھائیں، مفت کی کال اور پوچھ لیں کہ یہ کیفیت ہے. اب وہ آدمی یہ طے کرے گا کہ یہ کیسا. یہ ضروری نہیں کہ ڈاکٹر بیٹھا ہو ٹیلی ہیلتھ میں، بھئی کوئی مشورہ دینے والا، جیسے کمپاؤنڈر ہوتے ہیں ویسے عام آدمی کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. وہ مشورہ دے گا، وہ دیکھے گا کہ اگر یہ معاملہ زیادہ خراب ہے کسی نرس کو ٹیلی فون دے دے گا، اور اس سے زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر کو دے دے گا، اس سے زیادہ خراب ہے تو ایمبولینس بھیج دے گا، اس سے زیادہ خراب ہے تو کسی اسپتال کا راستہ بتا دے گا، کسی ڈاکٹر کا راستہ. تو بہت ساری اسٹیجز ایسی ہیں جس کا برائے اس کے کہ وہ بیمار ہونے والا عام لوگوں سے پوچھتا پھرے، اس کو ایک ڈائریکشن مل جائے. جناب عارف الوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدر پاکستان سے ہم خصوصی گفتگو کر رہے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. جی، پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ سروس کون پرووائڈ کرے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس حوالے سے کچھ کام کرنا چاہیے، تیاری کرنی چاہیے؟ کیونکہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہم نے دیکھے ہیں، کچھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی ہوئی ہے، کچھ بالکل پرائیویٹ سیکٹر نے کیا ہے، لیکن ریاستی سطح پہ، قومی سطح پہ کون کر سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ کووڈ کے زمانے میں بہت سارے ہیلپ سینٹرز بنے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب کو انٹیگریٹ کر لیا جائے. معاملہ تیار ہے، کے پی کے اندر ٹیلی ہیلتھ کا کچھ نظام سیٹ اپ ہوا، مگر ضروری نہیں ہے. مجھے تو آپ ٹیلی فون کال آپ کے پی کرتے ہیں تو آپ کو یہ تھوڑی پتہ ہوتا ہے کہاں کر رہے ہیں آپ، ہے نا. بہت سارے ایشوز کے اندر امریکہ میں کال ہوتی ہے، کال سینٹر مشرق کے اندر ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے، بالکل ایشیا کے اندر کال سینٹرز ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ پر ہو. مگر میں صرف یہ کوشش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا 2-4 مہینوں کے اندر اس طرف، کیونکہ اس کے اندر بھی وہی کیفیت ہے کہ آپ تھوڑا سا پیسہ ڈالیں گے، اس کا نتیجہ بہت بڑا نکلے گا. تو مختلف، یعنی پنجاب کے اندر کال سینٹر سیٹ اپ ہوئے کووڈ میں، خاص طور پر کے پی کے اندر سیٹ اپ ہوئے جنرل میڈیسن کے حوالے سے. تو یہ اور عورت کے لیے ایزیلی ایکسیسیبل، یعنی صبح مزدور کام کرنے گیا ہوا ہے، اب ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ٹیلی فون ہے. مزدور کام کرنے گیا ہوا ہے، کوئی بیمار ہو آئے گا، وہ کہاں لے جائے گا، کم سے کم کوئی مفت اس کو اطلاع تو دے دیں کہ کیا کرنا. ایمرجنسی ریلیف سسٹم ہونا چاہیے. اچھا، اسی سے جڑا ہوا ایک اور معاملہ ای گورننس، اس کے حوالے سے بھی آپ ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ موٹیویٹ کرتے رہے ہمیشہ. اب جو آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کو لگتا ہے ای گورننس کا خواب ہم بہت سالوں سے سن رہے ہیں. جب 2025 کا ویژن بنا تھا، اس میں بھی تھا کہ ہم نے پورے پاکستان کی گورننس کو ای سسٹم کے اوپر لے کے جانا ہے. ایکو سسٹم ہمارا شاید تیار ہو سکتا ہے، ٹیکنالوجی تو موجود ہے، ولنگنس نہیں ہے، لوگ پریپیئرڈ نہیں ہیں، کیونکہ ظاہر ہے پھر آپ ایفیشینٹ بھی ہوں گے، پھر آپ ٹرانسپیرنٹ بھی ہوں گے، پھر آپ کی ایویلیویشن بھی بڑی آسان ہو جائے گی. تو یہ معاملہ کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ آگے جا سکتا ہے، اور اس میں آپ کیا رول ادا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے ایک میٹنگ کی جس کے اندر عشرت حسین صاحب، جو بیوروکریسی کی ریفارم کے اوپر بڑا پرائم منسٹر صاحب نے ان کو ایڈوائزر بنایا ہوا ہے، بڑا کام کر رہے ہیں، اور منسٹری آف آئی ٹی کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات کی کہ ای گورننس میں کیا پرابلمز آ رہے ہیں. اچھا، ای گورننس کے اعتبار سے پرائم منسٹر صاحب بھی اس کو مسلسل پش کرتے ہیں اور پش کر رہے ہیں کہ پیپر لیس آفس بن جائے. اچھا، اس کے اندر ایفیشنسیز بڑھ جاتی ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جتنی ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی کا ہم اپنانا شروع کریں. سی سی ٹی وی کیمراز، بہت سارے مجرموں کو پکڑنے میں کامیابی آ گئی. ٹیلی فون کو ٹریس کرنے کے اعتبار سے بہت سارے مجرموں کو پکڑنے میں کامیابی آ گئی. ای گورننس ایسی کیفیت ہے جس کے اندر ریچ کرنے میں آسانی. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کال سینٹر پرائم منسٹر نے بنایا پولیٹیکل، اس کے لیے لاکھوں کالوں کو ایڈریس کیا گیا، لاکھوں مسائل لوگوں کے حل ہوئے. وفاقی محتسب کا کام جو میرے نیچے آتا ہے، تو اس کو جیسے ہم نے پاپولرائز کیا تو وہاں پر بہت ساری اپلیکیشنز بھی آئیں اور 60 دنوں کے اندر حل بھی کرتے ہیں.
تو یہ جو گورننس ہے اس میں دو چیزوں کی ایفیشنسی بڑھانی ہے ہم نے. ایک تو منسٹری اپنی ایفیشنسی بڑھائے, جو فائلیں چلتی ہیں اور پھنس جاتی ہیں اور رک جاتی ہیں اس کا پتہ رہے. ایک اور آپ کو بڑی کامیابی بتاؤں کہ جب آئی ٹی سے مدد لی جاتی ہے تو ایف بی آر کا ایک ریفنڈ سسٹم تھا, سالوں لگ جاتے تھے ریفنڈ سسٹم میں. لوگ ہر بزنس مین شکایت کرتا تھا کہ جی ریفنڈ, پھر اس میں پیسہ کھایا جاتا تھا. اس کو آٹومیٹ کر دیا سیدھا کہ بھائی جس کا ریفنڈ ہے اس کو آٹومیٹیکلی مل جائے گا, 24 گھنٹے میں ریفنڈ ہونے لگا. تو دیکھو نا, یعنی اربوں روپیہ پھنسا رہتا تھا, اربوں روپیہ ہے نا, اور لوگ یہ کہتے تھے کہ جی حکومت جو ہے وہ اپنے کھاتے بڑھانے کے لیے ریفنڈ روک کے بیٹھی رہتی ہے. بیچارے جو انڈسٹریلسٹ ہے اور ٹریڈر ہے وہ کمرشل بینک سے لون لیتا تھا کہ بھئی 8 مہینے سے میرے 50 کروڑ روپے پھنسے ہوئے ہیں, میں کیا کروں, کیپٹل ہے نا اس کا. تو آئی ٹی سسٹم کے ذریعے, ایک ایپ کے ذریعے یہ معاملہ اتنا آسان ہو گیا کہ اب میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی کا ریفنڈ جو ہے وہ 24 گھنٹے یا ایک ہفتے سے تو زیادہ ہماری ڈیلے افسر شاہی اتنی آسانیوں کو تسلیم کرنے میں اتنی ریلکٹنٹ کیوں ہے؟ نہیں, پرابلم دو ہیں. میں نے آپ سے کہا نا, ایک تو منسٹری اپنے اندر کی ایفیشنسی بڑھائے, اور منسٹری آپ سے جو تعلق ہے اس منسٹری کا وہ فیس جو ہے وہ بھی ایفیشنٹ بنا لے. آئی ٹی دونوں جگہ ہیلپ کر سکتی ہے, اپنے اندر بھی اور اس تعلق کو بھی. آئی ٹی کتنی مدد کر سکتی ہے؟ مثال کے طور پر ہمارے 4 سیٹلائٹ ہیں, ہے نا. 4 سیٹلائٹ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, روزانہ پاکستان کی تصویر کھنچتی ہے, روزانہ سارے پاکستان کی تصویر کھنچتی ہے. اس کے اندر کون سی سڑک آج 10 گز زیادہ بن گئی, کون سی سڑک کتنی چوڑی بن رہی ہے, کون سا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کہاں تک گیا, یہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ای گورننس کا مطلب یہ کہ اب کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا کہ نیکسٹ اسٹیپ فنڈ لینے کے لیے وہ کہے جی ہم نے سڑک پوری بنا دی. اب وہ کیفیت اور بھی نہیں ہو سکتی کہ سڑک, ہم تو سنتے تھے کہ سڑک بنی ٹوٹی مگر کچھ بھی نہیں ہوا, پیسے خرچ ہوتے رہے. یہ سب چیزیں رک سکتی ہیں. تو لہٰذا میری کوشش یہ ہے کہ منسٹری آف آئی ٹی, ساری منسٹریز کے ساتھ میں ان کی میٹنگز کراتا ہوں, منسٹری آف کامرس کے ساتھ کرا چکا ہوں, منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ, کیونکہ ایجوکیشن کو کووڈ کے زمانے میں بہت احساس ہوا کہ ڈسٹنس لرننگ ہو سکتی ہے اور بڑا انہوں نے کام کیا. منسٹری آف ہیلتھ کے ساتھ, کیونکہ کووڈ کے دوران جتنا انہوں نے آئی ٹی کو استعمال کیا بہت اچھا. تو اسی طرح سے منسٹری آف کامرس, اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیجیٹل پیمنٹس کا سسٹم ہے, یعنی آپ اور میں فون سے بغیر کاسٹ کے ایک دوسرے کو پیسہ بھیج سکیں, وہ سکسیس ہوگی تب عورت کی امپاورمنٹ بھی ہوگی. کیونکہ احساس کے سارے فنڈ جو ہیں وہ عورتوں کو گئے ہیں, اس کا کیش ٹرانزیکشن ایبلٹی اگر اس عورت کی بڑھا دی جائے تو وہ اس کی امپاورمنٹ سب سے بڑی. دیکھو, امپاورمنٹ کہنے سے نہیں ہوتی, امپاورمنٹ ہوتی ہے جب عورت فائنینشلی چیزوں کو موو کر سکے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنے پریزیڈنسی میں جن چیزوں کو لے کے آپ بہت زیادہ پرو ایکٹیولی کام کریں ان کے حوالے سے ہمیں بتایا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہیڈ آف اسٹیٹ کے طور پہ ظاہر ہے آپ کے اوپر رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے. جو پولیٹیکل سینیریو اس وقت بن رہا ہے اس میں بار بار ایک ٹرم استعمال ہو رہی ہے, اور وہ حکومت کی طرف سے بھی ہو رہی ہے, اپوزیشن کی طرف سے بھی ہو رہی ہے, وہ جو اینالسٹ ہیں ان کی طرف سے بھی ہو رہی ہے, جو سیاسیات پہ نظر رکھتے ہیں, جو سمجھتے ہیں حالات کو. وہ کہتے ہیں پاکستان میں ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے, ایک از سر نو ایک پورا ڈائیلاگ ہونا چاہیے. پہلے تو یہ بتائیے, ڈو یو تھنک کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے؟ اور میرا خیال ہے آپ سے بہتر کوئی آفس ہو نہیں سکتا اگر اس کی ضرورت ہو تو اس کو انیشیٹ کرنے کے لیے, بیکاز آئی ہیو بین آسکنگ دس کوسچن کہ بھائی کس نے کرنا ہے, ہو ول انیشیٹ دیٹ ڈائیلاگ؟ میرے خیال سے ڈائیلاگ ہو ہی رہا ہے. اچھا, ڈائیلاگ ایک ریزسٹنس ہے, انرشیا ہے. انرشیا کہتے ہیں وہ رکاوٹ ہیں کہ لوگ بدلنے کو تیار نہیں ہیں. یہ آئی ٹی کے اندر بھی ہم نے محسوس کیا. اسی طرح سے سیاست کے اندر ایک انرشیا ہے. میں آپ سے 2-3 منطقی باتیں کرتا ہوں. مثال کے طور پر جب ہمیں احساس ہوا کہ الیکشنز کے اندر دھاندلی ہوئی تو ہم نے پروٹیسٹ بھی کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے عدالتوں میں گئے. عدالت نے یہ ورڈکٹ دیا, اس نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے مگر کوئی پلانڈ دھاندلی نہیں ہوئی, اور انہوں نے 38 نکات پہ وضاحت کی الیکشن کمیشن کو کہ تم کام کرو. مگر ہم نے ایک راستہ اختیار کیا, عدالت گئے تاکہ عدالت میں ہماری بات چلے. اچھا, اگر ہم صرف یہ کہتے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے الیکشن دوبارہ کرو, بھئی کہیں نہ کہیں تو اس کو میجر کیا جائے گا نا. مطلب یہ قوم ہے, کوئی مذاق تو نہیں ہے اس کے اندر. آپ کو معلوم ہے سب سے بڑی ایکسرسائز کسی ملک میں ہوتی ہے, خاص طور پہ پاکستان میں, وہ ہوتا ہے الیکشن ایک دن میں. سب سے زیادہ سارے لوگ نکلے ہوتے ہیں, سارے بڑے ووٹ ڈالنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. اس سے پہلے بڑی محنت ہوتی ہے, پوری گورنمنٹ کی مشینری کروڑوں ووٹس کو ڈلوانے میں اور کاؤنٹ کرنے میں لگتی ہے. ایک دن میں اس سے بڑی ایکسرسائز پاکستان میں نہیں ہوتی.
اچھا اگر اس میں دھاندلی ہوئی تو جاؤ کہیں پروف کرو. مختلف عدالتیں موجود ہیں, ہم بھی عدالتوں میں گئے نا, اور ہم نے بھی پھر کورٹ میں گئے, پھر سپریم کورٹ میں گئے, اور میں جا کر بیٹھا کرتا تھا, ساری پیشیاں میں نے بھگتی ہیں, سارے وکلا کو تیار کیا, اس کی وجہ سے بڑی امپروومنٹ اور بڑی ریفارمز آئیں ہماری جستجو سے. اب صرف یہ کہ سڑک پر نکل جاؤ کہ جی دھاندلی ہوئی الیکشن دوبارہ کراؤ, ڈزنٹ میک سینس. نمبر ایک, میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں نا ڈائلاگ کے حوالے سے. دوسرا یہ کہ 2-3 چیزیں ایسی نکلی ہیں جو بڑی تکلیف دہ ہیں, اس کو بھی میں مینشن کروں, کیونکہ ریاست کے اعتبار سے میری درخواست یہ ہوگی کہ آپس میں لڑو, الیکشن لڑو, زبان کے اعتبار سے اعتراضات کرتے رہو, سب کے اوپر اختلاف کرے, نظریے کے اختلاف کرو. جمہوریت کا یہی حسن ہے, مگر جمہوریت کا یہ حسن نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کو آگ لگائے, یہ نہیں ہے, یہ کہیں بھی نہیں ہوتا ہے. تو 3 چیزیں میں آپ کے سامنے گنانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ اسٹیٹ کے پہلے ایک کوشش یہ ہوئی, اور یہ کبھی کبھی ہو بھی جاتی ہے, کہ فیصلہ اگر عدالت میں میرے خلاف ہو جائے تو بجائے اس کے کہ میں وہ فیصلہ ایکسیپٹ کروں, میں کہنا شروع کروں کہ یہ جوڈیشری نے غلط فیصلہ دیا. تو پہلا تو یہ شروع ہوا کہ جی غلط فیصلہ دیا, سوال اٹھاتے ہیں ادارے کے اوپر. ہاں, پہلا تو جوڈیشری کو اٹیک ہوا, اور جب فیصلہ حق میں آ جاتا ہے تو اس کے اوپر ڈھول بجایا جاتا ہے, جب خلاف آتا ہے تو کہتے ہیں جوڈیشری خراب ہے, اور جوڈیشری کے اوپر یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا, ہم معصوم ہیں. دوسرا, پھر چیلنج کیا ریاست کے ایک بہت بڑے انسٹیٹیوشن کو جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے. اچھا, چیلنج کیا, وہ میں سمجھتا ہوں وہ بھی غیر مناسب بات ہے, نہیں ہونا چاہیے. یار آپ کا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو ریاست اس کی وحدانیت کے لیے, اس کی پروٹیکشن کے لیے, یہ ادارے ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ ہیں. آپ جمہوریت کو مستحکم کریں, مگر ایک اداروں کو گرا کر جمہوریت نہیں مستحکم ہوتی. تیسری بات, یہ بھی کہیں کہہ دیا گیا, اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں ہوئی کہ جی ہم بلوچستان کو آزاد ریاست بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے وضاحت کی کہ مطلب یہ نہیں. ہاں, تو مطلب یہ نہیں ہے, تو مگر یہ بات کہیں نہ کہیں اندرون خانہ, آپ کو معلوم ہے میں تو بھگتتا رہا ہوں نا ایم کیو ایم کی ریاستی کوششوں کی, ہے کہ جی الگ ریاست بن جائے, یہ ہو جائے, اور میں جانتا ہوں کہ اندرون خانہ کیا بات ہوتی تھی اور بیرون خانہ کچھ نہ کچھ سلپ آف ٹنگ ہوتا تھا. میں ہمیشہ سے واقع رہا, میں تو کہتا تھا کہ انڈیا کے ساتھ لنک ہے, بعد میں ثابت ہوا نا, مگر اندرون خانہ جو گفتگو ہوتی تھی باہر ہمیں انڈیکیٹرز پتہ چل جاتا. چوتھی بات یہ جو بات کہی گئی کہ جس کے اندر ابھی نندن کو جس طرح سے رہا کیا گیا, یہ کنڈیمنیبل ہے. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وضاحت کر کے ان الفاظ کو واپس لینا چاہیے تھا. ڈیمیج تو ہو چکا, اور بہت بڑا ڈیمیج ہوا. اتنا بڑا ڈیمیج میں سمجھتا ہوں کم ہو سکتا ہے کہ یہ بات کہہ دی جائے. اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی. پرائم منسٹر صاحب نے, میں واقف ہوں حقیقت کیا ہے, پرائم منسٹر صاحب نے چند منسٹرز کے ساتھ اور کچھ لوگوں کے ساتھ محدود مشورہ کیا, اپوزیشن کے ساتھ کوئی مشورہ نہیں ہوا. اور پرائم منسٹر اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے, اور پرائم منسٹر تقریر کر رہے تھے کیونکہ خود ان کا انیشیٹو تھا, ہے نا. جب وہ تقریر کر رہے تھے تو وہ تقریر کے اندر وہ اور چیزوں میں چلے گئے. جب وہ بیٹھے تو ایک منسٹر نے ان کو کہا کہ جی ابھینندن آپ بھول گئے کہنا. وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے ابھینندن کو چھوڑنے کا اعلان کیا. نو کنسلٹیشن ود دی اپوزیشن ایور ہیپنڈ, نو کنسلٹیشن. کہاں سے آ گئی بات؟ تو میں سمجھتا ہوں, دیکھیں میں نیوٹرل سیاسی اعتبار سے, ریاست کے اعتبار سے میں نیوٹرل ہو ہی نہیں سکتا. پاکستان میں ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. پاکستان کے بہت سارے ایشوز ہیں, اس میں اکٹھا ہونا چاہیے. پاکستان میں صرف حکومت گرانا ایشو نہیں ہے نا. عوام کو براہ راست جو اس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے, ان چیزوں کو کتنا بہتر مینج کیا جا سکتا تھا, یا واقعی حالات ایسے تھے معروضی کے جس میں یہی ہو سکتا تھا؟ سرکولر ڈیٹ بہت بڑھتا جا رہا ہے, 1.2 ٹریلین کے قریب پہنچ گیا. کیوں پہنچا؟ حکومت تیار نہیں ہے کہ بجلی کا بل لوگوں سے کاسٹ پر لے. اکاؤنٹیبلٹی میں اتنے اچھے نمبرز نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے. پاکستان کے انٹرسٹ کے سیف گارڈ کے لیے ہم سب اکٹھا رہیں. البتہ کہیں مس کیریج ہو رہا ہو نا, اس کی بات کریں. کشمیر کا آپ نے مینشن کیا, آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کوئی کوتاہی رہتی ہے؟ جس زمانے میں کشمیر کا ایشو بہت زوروں پہ چل رہا تھا, اس زمانے میں وہ پروٹیسٹ چل رہے تھے, تو لہٰذا دنیا نے فوکس کشمیر سے ہٹ کر وہ مارچ پر ہو گیا. گلگت بلتستان کے حوالے سے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا, پوزیشن بھی اس کے اوپر بہت دیر سے بات کر رہی ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی
ऐलान होता है तो ये हमारी जो कश्मीर पॉलिसी है उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है। पाकिस्तान की हुकूमत ने इस बात पर अभी ऐलान नहीं किया, मगर ये डेलिब्रेशन इनकी बड़ी हुई है जिसके अंदर स्टेटस उनका परमानेंट स्टेटस नहीं बदला जाए, मगर प्रोविजनल कैफियत क्रिएट कर दी जाए कि कश्मीर के इशू को उससे असर ना हो।